I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Iman Pakistan. I'm Talal Jalani and together we mean business. जैसे कि आप जानते हैं ईमान पाकिस्तान आपको एक ऐसे सफर पे ले जाता है जहां मॉडर्न बिजनेस करता है कारोबार शरिया के ऐन मुताबिक. आज हम लोग अपने सारे शोज का एक समराइज पेश करेंगे. हमारे जितने शोज हुए उसमें इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया गया. आज हम 2011 में इस्लामिक इकोनॉमिक्स की जितनी परफॉर्मेंस थी उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग अब 7% से ज्यादा तजावुज कर चुका है इन 2011 ऑफ टोटल बैंकिंग एसेट्स. इसके अलावा 5 फुल फ्लेज बैंक्स हैं, तकरीबन 12 कन्वेंशनल बैंक है जिनकी इस्लामिक विंडोज खुल चुकी हैं, एक वसी नेटवर्क है तकरीबन 840 ब्रांचेस का, कम से कम 70 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान की. एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आता है ग्रोथ में, 30% ऑफ एवरेज एनुअल ग्रोथ ड्यूरिंग 6 to 7 years. As of September 11, total asset of Islamic banking industry stood rupees 568 billion. Deposits तकरीबन rupees 463 billion से ज्यादा आगे निकल चुके हैं. इसी बात को कंटिन्यू करेंगे अपने कुछ गेस्ट के साथ. यहां पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फराज बंदूकदा साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. फराज बंदूकदा साहब इज द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर फॉर्च्यून इस्लामिक सर्विसेज. इनके साथ साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब मोहम्मद रजा साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. Mohammad Raza Saab is the Executive Vice President of Head of Consumer Banking and Marketing at Mizan Bank. So welcome you on the show. Thank you very much. सबसे पहले सर मैं आपसे रजा साहब सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या रीजन आप देखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर आपका सिर्फ एक समरी अगर मैं आपकी बात सवाल के जवाब दूं तो उसमें लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक कंट्री और अ कंट्री के जो एक आइडियोलॉजी की वजह से बना, 98% से ज्यादा पॉपुलेशन उस मुसलमानों की, अगर वहां पर इस्लामिक बैंकिंग नहीं चले तो फिर कहीं भी नहीं चल सकती. तो द पॉइंट इज कि इस वक्त हमें ये फील हो रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग बहुत ग्रो करे क्योंकि इस वक्त बैंक्स बड़े सीरियसली काम कर रहे हैं. इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग की जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल हैं. अगर हम ये कहें कि पहले क्यों नहीं, एक सवाल आ सकता है कि पहले क्यों नहीं थे, तो पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज फुली इन्वॉल्व्ड पुशिंग दिस शो. इस्लामिक बैंक्स अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आ रहे हैं. अगर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो मेरा ख्याल में कोई भी मुसलमान जिसको ये पता हो कि अगर मैं इस्लामिक बैंकिंग करूंगा तो आई वुड बी मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम रिबा, वो इसकी तरफ जरूर जाएगा. ओनली द मैटर ऑफ providing the offers to the customer and convincing them कि this is the right type of banking. ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये जो ग्रोथ की वजह हो सकती है, अगर 3-4 पॉइंटर्स में मैं आपसे पूछूं बेसिक वजह कि ग्रोथ इतनी फ्रीक्वेंटली कैसे देखने में आई? देखिए, अगर हम ये देखें तो पिछले चंद सालों से आप ये समझेंगे 4-5 सालों से इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ पाकिस्तान में स्पेशली, ग्लोबली तो हो ही रही है लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज्यादा हो रही है. और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब प्लेयर्स अवेलेबल हैं. अच्छा, इस वक्त आपने खुद बताया कि 5 डेडिकेटेड इस्लामिक बैंक्स हैं, 12 कन्वेंशनल बैंक हैं जिनकी इस्लामिक बैंकिंग विंडोज मौजूद है. सर लेकिन मतलब अगर फुल फ्लैश बैंक की बात करूं तो सिर्फ 5 ही फुल फ्लैश बैंक है. तो अगर वाकई प्लेयर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान वाकई एक मुसलमान कंट्री है तो फिर 5 फुल फ्लैश बैंक? देखिए, किसी भी चीज को स्क्रैच से शुरू करने में टाइम लगता है. अच्छा, अगर हम ये देखें कि आज सबसे जो बड़ा इस्लामिक बैंक है मीजान बैंक, उसे आए हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं. ठीक है. यानी 10 साल पहले आपके पास इस्लामिक कमर्शियल बैंकिंग वाज नोवेयर, लेकिन इट्स हैज बीन जस्ट मैटर ऑफ 2002 to 2012 कि इन 10 सालों में इस्लामिक कमर्शियल बैंकिंग ने अपने फुटप्रिंट्स बनाए. ठीक है. अब ग्रेजुअली जैसे जैसे लोगों को नजर आ रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग इज अ वायबल ऑप्शन, इस्लामिक बैंकिंग इज एन ऑप्शन कि जिसपे आपको
صرف بینکنگ اپرچونیٹی بلکہ پروفٹس بھی ہیں, تو اب اور بینکس بھی اس طرف آئیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے مین جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کنونشنل بینکس اپنے اسلامک بینکنگ ونڈوز کو فلرش کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک انٹرسٹ شو نظر آ رہا ہے آپ کو. کیونکہ دو چیزیں نا, کہ ایک تو آپ کا نیا بینک ہے, نئے بینک کو لانے میں بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ نیا بینک پورا سیٹ اپ ہو. لیکن جو ایگزسٹنگ بینک ہے, جن کے پاس اپنے مسلز بھی ہیں, جن کے پاس اپنا پورا نیٹ ورک بھی ہے, جن کے پاس اپنے پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسلامک بینکنگ ونڈوز آفر کر دیں. بالکل. تو دیٹ از دیئر. اب آپ اگر دیکھیں تو ہر سال آلدو کہ نمبر آف اسلامک بینکس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن نمبر آف اسلامک بینکنگ برانچز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو برانچز میں اضافہ, دس شوز کہ دی پوٹینشیل از دیئر, the demand is there and the banks are eager to fulfill this demand. بالکل بالکل. اچھا فراز صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنی فریکوینٹ گروتھ جو دیکھنے میں آئی اچانک سے اسلامک بینکنگ کی, 7% سے آگے بھی نکل چکے ہیں ہم. دیکھیں, اسلامک بینکنگ جو گروتھ ہے وہ تو انڈرسٹوڈ تھی. جس دن سے اسلامک بینکس پاکستان میں سیٹ اپ ہوئے تھے, اس دن سے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ دس وڈ بی اندر میجر تھنگ ان دا میکنگ, اور وہی ہوا ہے. کیوں؟ جس طرح رضا صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 98% مسلم پاپولیشن, ہمارا لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ انٹرسٹ از حرام, وی ہیو ٹو موو آؤٹ. کس طرح سے؟ وہ آپشنز اویلیبل نہیں تھے آپ کے پاس. جیسے جیسے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہونا شروع ہو گئے, پیپل آر موونگ آؤٹ. لوگوں نے دیکھا کہ اسلامک بینکنگ کے جو پروڈکٹس ہیں دے آر بیٹر پروڈکٹس, سیفر پروڈکٹس ہیں, اس کے اندر رسک شیئرنگ ہے, بینک بھی اپنا رسک اس میں لیتا ہے. تو وہ سارے ایلیمنٹس تھے جو کہ لوگوں کو کمپیل کر رہے ہیں موونگ آؤٹ ٹوورڈ اسلامک بینکنگ. فراز صاحب, سوری فار انٹرپشن, لیکن ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ جو گروتھ ہے یہ صرف پاکستان تک ہی محدود ہے, یا پھر یہی اتنی ہی فریکوینٹ گروتھ ہم لوگ ورلڈ وائڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یا نظر آئی ہے ہمیں؟ دیکھیں, آپ کو یہ گروتھ گلوبلی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں تو یہ فینومینل گروتھ ہے ہی ہے. آپ مڈل ایسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ادر ایشین ریجنز اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ پہ اسلامک بینکنگ گرو کر رہی ہے. ملیشیا ہو, انفیکٹ نان مسلم کنٹریز بھی اگر آپ دیکھیں نا, سنگاپور ہے, تھائی لینڈ ہے, وہاں پہ بھی اسلامک بینکنگ بہت تیزی سے فلرش کر رہی ہے. مطلب اتنی ہی گروتھ نظر آئی ہے. اتنی ہی گروتھ, انفیکٹ تھوڑی زیادہ ہی ہے. پلس اگر آپ یورپین مارکیٹس میں دیکھیں, آپ لنڈن میں دیکھ لیں, لنڈن اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کا ایک ہب بن جائے. اچھا, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ صرف بات اسلامک پوائنٹ آف ویو کی نہیں ہے. ان جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے وہاں پہ ان کو ایک میجر بینیفٹ نظر آ رہے ہیں. اچھا, وہاں پہ ایک رسک شیئرنگ کا ان کو ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ون ون سچویشن ہے, بوتھ فار دا بینک, فار دا کسٹمر, فار دا اکانومی ایز اے ہول. صحیح ہے. تو اوور آل وہاں پہ ایک ایسے فینومینا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ مسلمس نان مسلمس ہر ایک کو اس میں ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں, اور ان ایڈوانٹیجز کے بیسس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے اس کو سیٹ کر دیں. اچھا, بیسکلی فراز کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا. میں نے اپنی ابتدا میں جو بات کی تھی, مجھے یہ بتایا تھا کہ گزشتہ 4-5 سال میں اسلامک بینکنگ میں اسپیشلی پاکستان میں فینومینل گروتھ ہوئی ہے. لیکن اگر ہم گلوبلی بھی دیکھتے ہیں تو یہ گروتھ گلوبلی بھی ہوئی ہے, اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں 2007-2008 کی جو گلوبل ریسیشن, جو گلوبل کرائسس جس کو ہم سب پرائم مورگیج کرائسس کہیں یا کوئی بھی نام دیں, لیکن اس کرائسس کے اوپر گلوبلی مذاکرات بھی ہوئے ہیں, انہوں نے ورکشاپس بھی کیے ہیں, انہوں نے سیمینارز بھی کیے ہیں, سمپوزیمز بھی کیے ہیں, اور اس میں آئی اٹینڈیڈ دو سیمینارز. میں نے غیر مسلموں کے منہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ہمارا سیٹ اپ اسلامک بینکنگ کی طرز پر ہوتا, اسلامک اکنامک پر ہوتا, تو شاید ہم اس کرائسس کو اوائڈ کر سکتے تھے. کیونکہ انہیں بھی اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو اس کرائسس کا ریزن تھا, دی سیلنگ آف ڈیٹ, انیتھیکل ویز آف ٹرانزیکشنز, وہ تمام چیزیں اسلامک بینکنگ میں, اسلامک اکنامک سسٹم میں اوائڈ ہو سکتی ہیں اور ہو سکتی تھیں. بالکل ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. اور اسی وجہ ہے کہ اب اگر آپ ان کنٹریز میں جہاں پر جو اسلامک کنٹریز نہیں ہیں, وہ اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایتھیکل بینکنگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطلب کہ مسلمان ہی اس پہ زیادہ پرویکٹو تھے یا پھر نان مسلمز بھی اس پہ کافی پرویکٹو رہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتایا نا کہ آپ اگر ان کنٹریز کی بات کریں کہ جہاں پر مسلم پاپولیشن اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں, آپ سے یو ٹاک اباؤٹ ملیشیا. ملیشیا ہیز اے 60-40 population, ٹھیک ہے نا, 55 to 60% مسلم پاپولیشن, the rest are Chinese and Hindus. لیکن جو وہاں پر جو آپ کی جو اسلامک بینکنگ کا شیئر ہے, دیٹ از مور دین 20%, 20-22%, اور اس میں میجورٹی آر نان مسلمس. More than 50% are non-Muslims who are banking with Islamic banks just due to this fact کہ انہیں لگتا ہے کہ this is the right type of ethical banking اور وہ ان کو سپورٹ کرے گی. اچھا, تو it's not only for the Muslims, it's for everyone who feels and who has this idea کہ Islamic banking can provide them the right type of returns, the right type of economic benefits.
سر بالکل فردر اس میں تھوڑا سا اور یہ بھی ایڈ کروں کہ اسلامک بینکنگ کا جو میجر کانسیپٹ ہے وہ ہے ایسٹ بیکنگ کا. جس طرح یہ بات کر رہے تھے کہ پیچھے ایسٹ ہونا چاہیے, شارٹ سیلنگ نہیں ہو رہی ہے یا ڈیٹ کی سیلنگ نہیں ہو رہی, وہ سب چیزیں ایسی بینیفیشیل ہیں فار دا ہول اکانومی کہ اگر وہ ساری پریزنٹ ہوں آپ اکنامک اسٹرکچر میں تو جو بھی ابھی کرائسس آئے تھے وہ آپ نہ صرف اوائڈ کر سکتے تھے بلکہ اس ٹائم پیریڈ میں بھی آپ فلرش کر سکتے تھے. یعنی کہ صرف اسلامک بینکنگ نہیں بلکہ ریئل ایسٹ کی بھی ڈیولپمنٹ, ریئل ایسٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس بینکنگ اسی میں, اسی کے تھرو. لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ جب ڈسکس کر رہے تھے جو ہم نے بات کی تھی ایکویٹی پارٹیسپیشن کی, بائنگ اینڈ سیلنگ, ٹریڈنگ وغیرہ کی, تو وہ سارے آپ کے جو اکنامک گروتھ کی چیزیں انہیں کو پروسپر کرتی ہیں اور اسی بیسس پہ آپ کی اکانومی جو ہے اوور آل گرو کرتی ہے, جو کہ کنونشنل میں صرف ایک ببل ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. وہ ببل کبھی نہ کبھی برسٹ ہونا تھا اور وہ برسٹ ہوا, جس کی وجہ سے آپ جو بھی کرائسس ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا فیوچر پرسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو اور تیزی سے بڑھا سکتے ہیں؟ کیا اس میں بھی اضافہ مزید آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں آئی تھنک کہ آپ نے اپنے ابتدا بات کی کہ 7%. اگر ہم ڈپازٹس کی بات کریں نا, جو اسلامک بینکنگ ڈپازٹس ہیں, تو ابھی پورے نمبرز آئی تھنک گیدر نہیں ہو پائے, لیکن دے مسٹ ہیو کراسڈ 8%. ٹھیک ہے. آپ اگر 2002 کی بات کریں جب کمرشل بینکنگ بالکل ایک بہت چھوٹا سا ایک سیکٹر تھا, اس وقت اٹ واز 0.5%, وچ مینس کہ 0.5% اسلامک بینکنگ ہے, 99.5% کنونشنل بینکنگ. ایگزیکٹلی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ 92% کنونشنل بینکنگ اینڈ 8% اسلامک بینکنگ, وچ مینس کہ جو پائی ہے جو 92% کا وہ تو اب بھی موجود ہے. اسی پائی میں سے یہاں پہ اسلامک بینکنگ آنی ہے, تو اسلامک بینکنگ کا جو پروسپیکٹ ہے, جو فیوچر ہے, وہ تو یہ سمجھے پورا 92% ہے, جو کہ اس وقت یعنی کہ 100% سے ڈیولپ تو ہو ہی رہا ہے نا کسی بھی. یہ آپ کا آئیڈیل کنڈیشن اس وقت ہوگی جب ہم کہیں کہ اسلامک بینکنگ کو فرسٹ چوائس بن جائے. جب ہم یہ کہیں کہ جو کسٹمر بینکنگ کے لیے جائے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آئے کہ اسلامک بینکنگ, وہ آلدو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن دا فیوچر از دیئر, دی اپرچونٹی از دیئر, دا پوٹینشیل از دیئر. اٹس جسٹ اے میٹر آف ہاؤ یو ٹیک آؤٹ that pie and increase the pie of the Islamic banking. اچھا, یہی جیسے آپ نے مجھے پائی کی ڈیفینیشن بتائی ہے, سنس یو آر دا ہیڈ آف کنزیومر بینکنگ, تو آپ کا تو انٹریکشن ہوگا ٹھیک ٹھاک ڈائریکٹ کنزیومر سے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ چیز کنزیومر تک مطلب جا چکی ہے؟ کیا اس کو یہ میسج ہے کہ یہ اس حساب سے اسلامک بینکنگ بڑھ رہی ہے یا اتنا ریشو آ چکا ہے؟ جی الحمدللہ. آج آپ اویئرنیس, مطلب وہی بات ہے کہ اگر میں 10 سال پہلے جاتا ہوں تو لوگوں کو اسلامک بینکنگ کی ٹرمنالوجی کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اچھا. آپ اسلامک بینکنگ کا بات کرو کہتے تھے یار یہ کیا چیز ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, لیکن آج آلدو اس میں ابھی مزید گنجائش ہے, لیکن آلدو آج لوگوں کو پتا ہے, آج 800 سے زیادہ برانچز موجود ہیں, لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے, لوگ ان برانچز میں انٹر ہوتے ہیں, ان برانچز میں اپنے مسائل پتا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ورکشاپس کرتی ہیں, سیمینارز کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں تو جو میجورٹی آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, پروفیشنل کالجز ہیں, وہاں پر اسلامک بینکنگ ایز این آپشنل سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, جو کہ پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. آج لوگ اسلامک بینکنگ میں ماسٹرز کر رہے ہیں, ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اویئرنیس کی ایک دوڑ ہے جو کہ چلتی رہے گی. ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی مقام تک پہنچ گئی, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پہلے نہیں تھی, اب ہے اور آگے اور بڑھے گی. جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی جائے گی, لوگوں کو شعور آتا رہے گا کہ ہمیں اسلامک بینکنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اکنامک بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں اور ہم اس گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں جو کہ ہمیں سود میں شامل ہو کے مل رہا تھا. اچھا سر, ہمارے ویورز کے لیے کین یو ٹیل می جسٹ ون اسٹیپ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا ایک اگلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے جس سے میں اس کو مزید بڑھا سکوں یا مزید اس کی اویئرنیس کریٹ کر سکیں ہم لوگ؟ یو آر ٹاکنگ فرام دا پرسپیکٹو آف دیکھیں, اس میں ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایگریسولی آگے بڑھاتے رہیں, ہم اپنے پروڈکٹس نئے پیش کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ہم نئے سروسز پیش کرتے رہیں, لیکن کسٹمرز کو کے لیے یہ ہوگا کہ انہیں بھی اس کام میں ہمارے مدد کرنی ہوگی, کیونکہ دیکھیں اٹس آلویز اے ٹو وے ٹریفک. اگر ہم کوئی چیز آفر کریں اور کسٹمرز اویل نہیں کریں تو دین مے بی اٹ ول آل بی ان وین. الحمدللہ اب تک ایسا نہیں ہوا اور ہمیں امید ہے آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اس میں کسٹمرز کو اپنی اویئرنیس بھی تھوڑی بڑھانی ہوگی. انہیں جہاں پر کچھ کوئریز ہیں, جہاں پر ان کو کچھ کنفیوژنز ہیں, وہاں پر وہ کوشش کریں ان کنفیوژنز کو ختم کریں, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کریں کہ ان لوگوں سے رابطہ کریں جو کہ اس میں ایکسپرٹ ہیں. سر تو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایسا پلیٹ فارم دینا پڑے گا نا, اتنا کنوینئنٹ ہو. عمومی طور پہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں پہ کوئری ہوئی تو لوگ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو اسلامک بینکنگ کا کچھ نہیں پتا, تو وہ گائیڈ کرنے کے بجائے الٹا مس گائیڈ کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ جائیں ان کے پاس کہ جو ایکسپرٹس ہوں, جو اسلامک مطلب مثال کے طور پر اگر آپ نے اگر دوا لینی ہے تو آپ ڈاکٹر سے ہی لیں گے نا, آپ کسی اور کے پاس جائیں گے تو آپ کو دوا دے دے گا لیکن اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لہٰذا اسلامک بینکنگ اگر آپ نے سمجھنی ہے, اسلامک بینکنگ میں کوئی کنفیوژن ہے,
कोई इस्लामिक थ्योरी में कोई कंफ्यूजन है, कोई इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कंफ्यूजन है, तो फिर गो टू द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड, उनसे आप पूछें, उनसे आप मुतमईन ना हो तो फिर मजीद और लोगों के पास जाएं, लेकिन अपनी ये जो क्यूरियोसिटी है, अपनी जो कंफ्यूजन है वो दूर जरूर करें, क्योंकि उम्मी तौर पर मैंने देखा है कि लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है, यार एक तो एक जैसी चीज लगती है, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, या कान को यहां से ना पकड़े वहां से पकड़ लें, ये उस वक्त होता है जब आपको इल्म नहीं होता, और जब इल्म नहीं होता तो आप सही फैसला नहीं कर पाते। इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग एक ऐसे मार्केट को डिस्कस करेंगे जिसने इस्लामिक बैंकिंग को बहुत एक बूम दिया, जिसको हम सुकूक कहते हैं। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। We'll be back. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.